अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, कल असेंबली तहलील हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असेंबली से अपना अलविदाई खिताब करेंगे। निगरां सेटअप में किसे क्या मिलेगा, इत्तेहादियों के दरमियान क्या तय पाया है, या ये कहा जाए कि क्या फार्मूला जो है ये तय पाया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात होंगे कि नवंबर में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाएगी। आज की बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि सेशन कोर्ट ने जो है वो खान साहब को नाअहल कर दिया था। 3 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने के साथ खान साहब को अटक जेल भेज दिया गया था। इस वक्त 3 रोज गुजर चुके, अटक जेल में खान साहब मौजूद हैं। उनके वकला का कहना है कि उनकी अहलिया से खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, सी क्लास जेल में उनको रखा गया है। क्या एक साबिक वजीर आजम को इस तरह की जेल में रखना जेब देता है, या फिर ये मकाफाते अमल है? इस पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राना गुलजार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मिर्जा साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राना गुलजार साहब का। राना साहब, निगरां वजीर आजम के लिए नाम के लिए 24 घंटों का टाइम दिया गया है और 24 घंटे बाद हम देखेंगे, इन्हीं के दरमियान हम देखेंगे कि निगरां वजीर आजम का जो नाम है वो अनाउंस किया जाएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने कितने नाम या कौन से नाम जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं, और ज्यादा चांसेस किसके हैं जो निगरां वजीर आजम की दौड़ में सरे फहरिस्त होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो? शुक्रिया खदीजा राठौर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो भी वज़ीर आज़म जो है वो निगरां वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं ये समझता हूँ कंसेंसस के साथ होने चाहिए और सबका मुत्तफ़क़ा एतमाद होना चाहिए, और उसमें जो भी वज़ीर आज़म बनेगा आपके सामने आएगा। मैं कोई यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था, और पार्टी के फ़ैसले हैं, और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी लोगों को एतमाद में लेकर फ़ैसला करना चाहिए। वज़ीर आज़म जो भी बने कौम की खिदमत करे, ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, हल्का बंदियाँ कराए, और कोई भी ऐसा इक़दाम न करे निगरां वज़ीर आज़म जो गैर आइनी हो। तो ये हमारी ख्वाहिश है, और कल इंशाअल्लाह वज़ीर अल्लाह ने चाहा निगरां वज़ीर आज़म का ऐलान हो जाएगा। और सिंध में अच्छा, गवर्नर सिंध का भी नाम दिया गया है राना गुलजार साहब, इससे आप कैसा देखते हैं? देखिए जी, इसमें तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। ऐसे भी लोग हैं, कोई एम्बेसडर भी है, साबिका गवर्नर भी है, मौजूदा गवर्नर भी है, और बहुत सारे नाम हैं। बिजनेसमैन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन देखिए, बनना तो किसी एक ने है। एमक्यूएम से तो आपका क्लैश है, आप मतलब खुद नहीं, हमारा बात क्लैश की जाए, एमक्यूएम से आपका क्लैश है। मर्दमशुमारी पे आप लोगों का इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर अपोजिशन लीडर जो है वो एमक्यूएम की खातून, पहली खातून अपोजिशन लीडर बनी, जीडीए का उनके साथ कोलैबोरेशन हो गया, पीपल्स पार्टी जो है वो अलग नजर आई। नहीं जी, देखिए, हमारा किसी से भी इख्तलाफ नहीं है, ना क्लैश है जी। जमहूरियत का हुस्न होता है इख्तलाफात, मोहब्बत। हमारे सब दोस्त हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सियासी लोग हैं, और महाजराई की सियासत ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो इख्तलाफात वक्ती होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और हम कभी भी क्लैश नहीं चाहते। हम सियासी लोग हैं, हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और सबके साथ हम चलना चाहते हैं। तो हमारा ये मकसद है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम हैं वो हमें करने हैं, और जमहूरियत की बका के लिए जदोजहद जारी रखनी है चेयरमैन भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में। तो इंशाअल्लाह, और जहाँ तक आपने अभी खान साहब का कहा कि खान साहब अटक जेल में हैं और उनको सी क्लास में रखा है, तो बात यह है कि पहले वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको सी क्लास में नहीं रखना चाहिए। नहीं, जेलों में तो देखें, बात यह है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी रहे हैं, बेनज़ीर साहिबा भी रही हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी रहे हैं, अदी फरियाल तालपुर साहिबा भी जेल में रही। पीपल्स पार्टी के ऐसे ऐसे कारकुन हैं जिनको अटक जेल के अंदर सज़ाए मौत भी हुई है और फांसी की सज़ा हुई है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को वहाँ कोड़े मारे गए हैं। मैं ये तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक साबिक वज़ीर आज़म है और उनको बी क्लास दी जाए,
اور جو بھی قانونی فیصلے ہیں وہ سابق وزیر اعظم کو بھی تسلیم کرنے چاہیے، لیکن غیر آئینی اور غیر اخلاقی کوئی ایسا اقدام نہ ہونا چاہیے کہ جس سے کہ مشکلات کھڑی ہوں۔ عمران مرزا صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ عمران، مجھے بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں آپ پی ٹی آئی چیئرمین کو اس وقت الیکشن کمیشن کی جو بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے، اس سے پہلے سیشن کورٹ نے بھی نااہل کر دیا، پھر پی ٹی آئی نے یہ سوچا کہ ہمیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، جبکہ جو آپشن بچتا تھا وہ تھا کہ پہلے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، پھر وہاں سے بھی اگر ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوتی تو پھر آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اتنا اعتماد نہیں ہے، اور اب الیکشن کمیشن پہ کیا تنقید ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ بتا دیں۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح سے خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو یہ علم میں ہمارے پہلے بھی تھی، بلکہ خان صاحب نے اس کی اس تحفظات کا اظہار جو ہے گائے بگائے جو وہ کرتے بھی رہے اپنے مختلف موقعوں پر۔ چونکہ یہ آپ دیکھیں، چونکہ جو رجیم چینج جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تو میرے خیال سے شاید اس کا آخری مرحلہ تھا جو خان صاحب کو انہوں نے نااہل کرنا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کہتی تھی پلینگ لیول فیلڈ، پلینگ لیول فیلڈ۔ تو پلینگ لیول فیلڈ کیا تھی؟ وہ یہ ظاہر سی بات ہے، ان کو پتہ تھا کہ خان صاحب کی اس وقت جو ہے عمران خان کی جو ہے عوام میں مقبولیت ہے، تو ان کی چونکہ نواز شریف صاحب کنوکٹ، اور جس طریقے سے پھر عدالتوں سے ان کو سزائی ہوئی اور شہباز شریف صاحب کو سزا ہوئی، جس دن عدم اعتماد، جس دن آج تو شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ مکافات عمل ہے، یہ کہ جو خان صاحب نے اپنے حکومت میں کیا، اپنے دور میں کیا، تو پھر یہ تو مکافات عمل ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، شہباز شریف پہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن انہوں نے جو ہے وزیر اعظم کا حلف لیا۔ اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے مطلب قانون آپ دیکھیں کہ کیا مطلب۔ اچھا، پھر نواز شریف صاحب وہ سزا یافتہ ہیں، وہ چلے گئے ملک چھوڑ کے۔ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ عمران خان کی مقبولیت سے آپ گھبرا گئے، 250 آپ نے اس کے اوپر کیسز بنا دیے، اس کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا، 4 اس نے گولیاں کھا لی، ملک سے نہیں گیا، اپنی عوام میں بیٹھا ہوا ہے، آج بھی وہ عوام کے اندر ہے، جیل کے اندر ہے، اور جیل میں جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے اور قابل مذمت۔ مطلب آپ ورلڈ فیم ہے، آپ اس کا جرم تو بتائیں، اس نے جرم کیا کیا ہے؟ آپ کہتے توشہ خانہ، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اپنا نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی ہیں، انہوں نے جو بیان دیا، انہوں نے بولا ٹھیک ہے توشہ خانہ میں اگر آپ عمران خان کو گھڑی کے لیے آپ جو ہے وہ سزا نااہل کر رہے ہیں اور جو سزا سنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم سب کو اندر ہونا چاہیے، جو کہ سب نے ہی لی ہیں۔ زرداری صاحب نے جو ہے وہ 10 گھڑیاں لی ہیں، نواز شریف صاحب نے 12 گھڑیاں لی ہیں، انہوں نے تو خلاف ضابطہ جا کے گاڑیاں تک لی ہیں وہاں سے۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لیول، مطلب آپ گھبرا گئے پی ٹی آئی کی مقبولیت سے۔ پھر ابھی دیکھ لیں کہ ابھی جو پرسوں جو کل جو الیکشن ہوئے تھے اس کے آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ حویلیاں کے اندر جو حویلیاں میں جو رزلٹ آیا، متھرا میں جو رزلٹ آیا، حویلیاں میں بھی جو شخص جو فرسٹ آیا ہے بیسیکلی وہ آزاد جو تھا، اس سے پہلے اس کے جو بھائی تھے وہ وہاں کے جو ہے ہمارے پی ٹی آئی کے وہ میئر تھے، پھر ان کا مرڈر ہو گیا، مرڈر ہونے کے بعد انہوں نے پھر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ پھر نمبر 2 اچھا وہ 20,000 کے ووٹ سے، پھر یہ جو نمبر 2 جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو تھے یہ 18,000۔ تو عوام کی مقبولیت تو دیکھ لیں، یہ تو ثابت ہو رہی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں احتجاج کے لیے دفعہ 140 لگائی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا عمران صاحب کہ اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کے جانب سے کی جا رہی تھی، پی ٹی آئی کی جانب سے، کہ الیکشن میں ڈیلے ہوگا اور ڈیلے اس وجہ سے ہوگا تاکہ خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے اور پھر یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ عام انتخابات میں جائے۔ اب بات آ گئی ہے، پہلے تو بات کی جا رہی تھی کہ اسمبلی جو ہے وہ جلدی تحلیل ہو رہی ہیں تو 60 دن میں نہیں 90 دن میں الیکشن ہوں گے، پھر بات کی جا رہی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں پہ جو الیکشنز ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر 90 ڈیز میں نہیں بھی ہوا اور اگر 120 دن میں الیکشن ہو گئے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تو اس پہ ذرا آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کا ڈیلے ہونا اور وقت پہ نہ ہونا، اس سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وقت پہ نہ ہونا، تو یہ تو آلریڈی کر چکے ہیں۔ آپ پنجاب حکومت آپ اس وقت جو نگراں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اندازہ تو لگا لیں 3 مہینے کے لیے آئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو 6 مہینے سے شاید اس کو 6 مہینے سے اوپر ہی ہو گیا اس کو۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ اب کہتے ہیں آج ہی دیکھ لیں ان کی فرینڈلی اپوزیشن، راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بلکہ آج ٹی وی کے اوپر بات بولی ہے کہ جی مجھے تو 2024 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
تو مطلب آپ آئین کے اوپر آپ شب خون مار رہے ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے, بلاول صاحب کو چاہیے کہ اپنے نانا کے جو بنایا ہوا دیا ہوا آئین ہے اس کی حفاظت کریں, اس کو تحفظ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عام انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے نعمان رضوی صاحب نے, اینالسٹ ہیں, ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے رک کر لیتے ہیں رانا صاحب کا. رانا صاحب, رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ انتخابات اگر 60 دن میں نہیں ہوئے, 90 دن میں نہیں ہوئے, اور اگر 120 دن میں بھی ہو جاتے ہیں تو کیا قیامت آ جائے گی. تو ایسا لگتا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ کافی عرصے تک رہے گی. جو ہمارے ملک کی سچویشن ہے, ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں, ایٹمی پاور ہے ہمارے پاس, اور پھر بھی ہم نگراں حکومت کو زیادہ وقت دیتے ہیں, تو اس سے ہماری معیشت پہ کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بادشاہ آدمی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہرگز یہ نہیں ہے کہ الیکشن ایکسٹینڈ ہو اور مقررہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے, اور ہم حلقہ بندی بھی درست ہونی چاہیے, مردم شماری کو بھی درست کیا جائے. لیکن اگر ہم حلقہ بندیوں میں جاتے ہیں تو پھر انتخابات وقت پہ تو نہیں ہوتے نظر آ رہے نا, پھر تو نومبر دسمبر تک مردم شماری پہلے ہوئی ہے, اسی کو درست کیا جائے, جو خامی ہے اسے دور کیا جائے. حلقہ بندی کرنے میں اتنا ٹائم تو نہیں لگے گا, لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہونی چاہیے. یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, اور اگر اس طرح کریں گے تو وہ تو بس پھر اپنی مرضی ہے. جن کے کاندھوں پر لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھائی جب کرائیں گے وہ تو پھر, ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور ہم اپنی جمہوری انداز میں اپنی جدوجہد کریں گے, چیئرمین بلاول زرداری صاحب. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ مقررہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے, پیسفل ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونے چاہیے, اور ایمانداری سے الیکشن کرائیں, اور جمہوری قوتوں کو اقتدار منتقل کیا جائے آئینی طریقے سے, اور آئین پر شب خون نہ مارا جائے. یہ ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے, نعمان رضوی کا رخ کر لیتے ہیں. نعمان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آئیے. السلام علیکم. نعمان, مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی چیئرمین کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے. اس سے پہلے سیشن کورٹ نے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا تھا, اور 3 سال کی سزا جو ہے وہ دے دی گئی تھی. اور پھر پی ٹی آئی نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم نے جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ, بیک ٹو بیک خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا؟ اوبویسلی یہ فیصلہ جو ہے یہ چیلنج کیا جائے گا الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں یا دیگر اداروں میں جو خان صاحب کے حوالے سے آج ہوا ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. ہم نے ماضی میں بھی اس طرح دیکھا, تو جن لوگوں کے خلاف اس طرح کے معاملات ہوئے, ضروری نہیں ہے کہ جو سزا سنائی جائے وہ اس کو جو ہے وہ اچیو کی جائے اور وہ پوری بھی ہو. یہاں بیچ میں معاملات بڑے بدلتے جاتے ہیں. حکومتیں آج تک بڑی مشکل سے مدت پوری کر پاتی ہیں, اور ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں. تو مجھے کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا تو سنا دی گئی ہے, لیکن یہ جو آرٹیفیشل اور کاسمیٹک ماحول اگر یہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو یہ اتنا زیادہ دیر پا مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ دیر پا ہو جائے گا, کیونکہ معاملات آنے والے وقت میں بہت سنگین ہیں. دیکھیں, آپ کے پاس چیلنجز, بہت زیادہ چیلنجز ہیں, اور اگر آپ اپنے لوکلز معاملات میں ہی الجھے رہیں گے تو آپ مجھے بتائیے اپنے معاشی حالات, اپنے معاملات کیسے درست کریں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو دیکھیں, جمہوریت کی جتنی قربانی آمریت کے لیے دی ہے, اگر آمریت جو قربانی دے رہے نا جمہوریت کے لیے ایک دفعہ ہی, تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بہت بہتری آ جائے گی. جمہوریت کا کندھا ہمیشہ سے استعمال ہوا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے جمہوری لوگوں. یہ بھی ہے کہ اسمبلی پہلے وقت سے پہلے تحلیل کر دی, چلیں ٹھیک ہے, اس بات کو بھی مان لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں پہ انتخابات ہوں گے, جو پچھلے 1 مہینے سے ہم نہیں سن رہے تھے, لیکن یہ جو 10 دن جو گزرے ہیں اس میں بات ہوئی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں پہ جو ہے انتخابات ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب کو پہلے نااہل کیا جائے, اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی شاکنگ اور ایک عجیب سی اچنبے والی بات ہے. یہ سب کو پتا تھا, یہ سینیریو تو میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کا بہت بخوبی اندازہ تھا کہ یہ الیکشن وقت پہ نہیں ہونے, اس سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہے, نااہل قرار دینا ہے ان کو. یہ بات تو سب پلانٹیڈ تھی, ساری معاملات طے تھے, اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے
کہ دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو نگراں حکومت آ رہی ہے یہ پاکستان کی طاقتور ترین نگراں حکومت ہوگی، اور آپ یقین جانیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمبے ترین عرصے کے لیے ہی جو ہے یہ رہے گی، کیونکہ معاملات اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں جتنے دکھ رہے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو نگراں گورنمنٹ کے ذریعے یہ کروائیں گے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتی اس کی ذمہ داری، کیونکہ کل کلا کو اس کو بھگتنا پڑتا ہے. جس طرح آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ایسے کام نہ کیے جائیں کہ بعد میں مریم نواز اور ہمیں پریشانی ہو، ایسے اقدامات نہ کیے جائیں، یہ اس کی دلیل ہے. تو یہ نگراں گورنمنٹ یہ جو نگراں گورنمنٹ آ رہی ہے، یہ نگراں گورنمنٹ بہت سے ایسے اقدامات کرے گی جو ہمارے اور آپ کی سوچنے سے قاصر ہوں گے، مطلب بہت زیادہ سخت فیصلے لیے جائیں گے اور اسی نگراں گورنمنٹ میں لیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں پھر سوال یہ بھی ہو جاتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے پاس وہ اختیارات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے جو کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پشت پناہی کس کی حاصل ہوگی نگراں وزیر اعظم کو؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبے عرصے تک کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ رہ سکتی ہے، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے اتنی جلدی جو ہے یہ الیکشن نہیں ہونے والے اس ملک میں. تو پھر یہ بتائیے گا کہ پشت پناہی کس کی ہوگی نگراں وزیر اعظم کو؟ لیکن نگراں وزیر اعظم ہو یا الیکٹڈ وزیر اعظم ہو، یہ پاکستان ہے بی بی. یہاں کس کی پشت پناہی نہ آپ سے چھپائی ہوئی بات، نہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے، نہ کسی پاکستانی سے چھپی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے سخت فیصلے لینے پڑیں گے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کسی کی پشت پناہی ہو کہ نہ ہو. بھائی ہم کہتے ہیں کہ پشت پناہی ہو لیکن وہ پازیٹیو انداز میں ہو. بات یہ ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. یہ ایشو نہیں ہے یہاں پر کہ پشت پناہی اس کے پیچھے کون ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں، پاکستانی عوام یہ چاہتی ہے کہ جو بھی ہو فیصلے انصاف کے ساتھ کرو، جو ملک کے اندر ملک میں جو بہتری لا سکے وہ اقدامات کرو. اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. پشت پناہی ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو معاملات ہیں جو 75 سالوں سے ایک دوسرے پہ ڈالے جا رہے ہیں. اب خدا کے لیے سامنے آ کے فرنٹ پہ آ کے جو ہے اس معاملات کو درست کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. عمران مرزا صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ لائی جائے گی، اور سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی موجودہ حکومت کی جو آج کی حکومت ہے، اور 24 گھنٹے کا بھی وقت نہیں ہے اب اس حکومت کے پاس، تو سب سے پہلی ان کی خواہش یا چاہت یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو نااہل کروا دیا جائے، یا اگر خان صاحب نااہل نہیں ہوتے تو عام انتخابات میں بآسانی جایا جا سکتا ہے؟ بات یہی کہ دراصل مقصد تو ان کا یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں نگراں حکومت کے لیے ابھی اسمبلی میں جس طریقے سے انہوں نے قانون پاس کیا ہے اور اختیارات دیے ہیں نگراں حکومت کو، تو میں نہیں سمجھتا کسی صورت سے بھی جو ہے یہ کوئی ملک کے لیے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز ہوگی. کہ چونکہ آپ ایک عوامی حکومت کو جو ہے وہ جو اختیار ہوتا ہے وہ آپ ایک نگراں حکومت کو دے رہے ہیں. نگراں حکومت ایک فار دا ٹائم بینگ آتی ہے، اور اس کا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جناب فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، اور کرانے کے بعد جناب جو بھی حکومت میں آئے جو جیتے اس کے حوالے کریں حکومت اور رخصت ہو جائیں. لیکن یہاں پہ جو ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے اختیارات دیے گئے ہیں نگراں حکومت کے لیے، انہوں نے جس طرح سے اسمبلی کے اندر جو ہے پاس کیے. آج میں بھی دیکھ رہا تھا بلاول صاحب نے جو بات کری کہ اس طرح سے نہیں کیا جائے کہ مریم نواز اور ہمارے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح بات کری ہے، اور انہوں نے اپنے والد کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس طرح سے فیصلے نہ لیں اور یہ حقیقت بات بھی ہے، جو بھی سمجھدار ہوگا، ذی شعور ہوگا، ایک محب وطن ہوگا، یہی چاہے گا جو ملک کے لیے بہتر ہو، جو ہمارے عوام کے لیے بہتر ہو، تو وہ فیصلے کیے جائیں. اس طرح سے فیصلوں میں نہ آیا جائے. اچھا عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اعلیٰ عدلیہ سے خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ تو آپ لوگ اتنا ریلائی نہیں کر رہے جتنا آپ سپریم کورٹ پہ ریلائی کرتے ہیں. نہیں، بات یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے جو تمام جو آپ ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ضمانت دیتی ہے، سپریم کورٹ نے ضمانتیں دی ہیں، اس کے بعد جیسے باہر نکلتے ہیں پھر گرفتار کر لیتے ہیں، پھر ضمانت دیتے ہیں پھر گرفتار کر لیتے ہیں. مطلب شاید شہریار آفریدی کے ساتھ میرے خیال سے 9ویں مرتبہ اس کو گرفتار کیا. اور لیکن اس کے برعکس یہ ہے اگر کوئی وہاں سے سیدھا پریس کلب چلا جائے، اسلام آباد پریس کلب میں چلا جائے اور جا کے وہ اپنا پریس کانفرنس کر دے اور لا تعلقی کا اعلان کر دے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہ جناب وہ بالکل دودھ سے مطلب سمجھے دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. وہ تمام وہ جو حالانکہ اچھا ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کراچی کے اندر ابھی جو لوگ ہمارے تقریباً 80 قریب لوگ جو اریسٹ تھے، تو جو مین جو تھے جن کے نام تھے وہ سارے پی ٹی آئی چھوڑ کے جو تھے، جیسے علی زیدی ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، اور بھی 2-4 تھے، وہ جن کے نام تھے ایف آئی آر کے اندر، وہ اس وقت جو ہے وہ آزاد ہیں. اور جو نامعلوم افراد میں جن لوگوں کو پکڑا تھا پی ٹی آئی کے ورکروں کو، وہ اس وقت اندر ہیں.
تو میں سمجھ میں مطلب عدالتیں، میں حیران ہوں کہ مطلب آپ اس پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جب خان صاحب کو جیل لے کے گئے تو چند لوگ باہر نکلے تھے اور پھر انہیں جیل منتقل کر دیا تھا. دیکھیں آپ، بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ نا، آپ نے دیکھا اریسٹ کیا علی زیدی کو، جس طرح سے اریسٹ کیا تھا، اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، اس طرح سے عمران اسماعیل ہو گئے، پھر اس طرح سے اور دوسرے ہمارے یہاں کراچی کے MPs ہو گئے، بلکہ پورے پاکستان سے آپ دیکھ لیں جو لوگ چھوڑ کے گئے وہ سب کے نام تھے، سب کے اوپر الزامات تھے کہ جی انہوں نے جو ہے 9 مئی میں جی سانے میں اس طرح سے، اور وہ جو ہوا ہے معاملات ہوئے اس میں جو ہے وہ نامینیٹڈ ہیں، لیکن جنہوں نے پریس کانفرنس کری ان کی جو ہے وہ. اچھا، الیکشن کمیشن کے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج آئے کہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ خان صاحب کو نااہل کر دیا؟ اب کیا PTI یہ کہے گی کہ الیکشن کمیشن کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کے، وفاق کے، نون لیگ کے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں، اب تو نہیں، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے مطلب جانبدار ہے. اب دیکھ لیں آپ، جتنے بھی دیکھ لیں آپ، اس کے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھلے فورن فنڈنگ ہو یا دوسرے معاملات ہوں. ابھی جس طرح سے توشہ خانہ کے اندر انہوں نے فٹافٹ، مطلب اتنی فاسٹ عدالت چلی ہے. یہ جو ابھی خان صاحب کے اوپر جو سزا کہی ہے، یہ جو لوور کورٹ نے جو اب سزا سنائی ہے، حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا، ہائی کورٹ میں ہم گئے تو ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس کو سرے سے سنا جائے، چونکہ گواہوں کو نہیں سنا آپ نے، آپ کے جس کے اوپر مقدمہ ہے آپ نے اس کو نہیں سنا، اور آپ ایک فیصلہ صادر کر دیں. ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا، جبکہ اس کے اندر گواہوں کو پیش ہونا تھا، دوبارہ نئے سرے سے چلنا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں یہ حال ہے اس وقت. ٹھیک ہے، رانا گلزار صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. رانا صاحب، PDM حکومت جاتے جاتے اپنا کام کر گئی، خان صاحب کو نااہل کر گئی، اور عوام کے لیے کیا چھوڑ گئی؟ عوام کے لیے PDM حکومت چھوڑ گئی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کر دیے، مہنگی بجلی چھوڑ دی، اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافے کر دیے. تو وہ پیٹرول جو خان صاحب کی حکومت میں، جو PTI چیئرمین کی حکومت میں 150 لیٹر کا غالباً کچھ مل رہا تھا، اور اب دیکھیں کتنا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو PDM اس لیے آئی تھی تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، یا پھر ان کے لیے ایک بوال جان بنا دیا جا سکے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عمران بھائی کی بات کا ایک جواب دیتا ہوں، پھر آپ کی اس بات کا بھی جواب دوں گا کہ کل جب PTI میں خان صاحب کے پاس لوگ جا رہے تھے، دوسری جماعتوں کے لوگ جب جا رہے تھے، تو اس وقت بھی یہی رومر تھا کہ PTI میں گئے اور یہ اچھے لوگ بن گئے. آج جب وہی لوگ انہی اشاروں پر PTI چھوڑ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے. لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. آپ نے چیئرمین صاحب نے اپنے منہ سے کیا کیا کچھ نہیں کہا، کیا اس پر کبھی غور و فکر کیا کسی کارکن نے؟ کبھی سوچا کہ جو ہمارے چیئرمین ہیں PTI کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، کیا کہہ رہے ہیں وہ اداروں کے بارے میں؟ تو ایسے الفاظ نہیں، ویسے تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا کوئی ادارہ نہیں ہے. دیکھیں، میں نے ایک جملہ آپ سے کہا، انہوں نے کہا ادارہ نہیں ہے. انہوں نے تو اس سے کہیں زیادہ کیا کچھ نہیں کہا. میں وہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بات ہو چکی ان چیزوں پر، وہ بات اتنی نہیں. کیا ان کے کارکنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جہاں سے آئے تھے واپس چلے گئے، آپ کے لوگ تو نہیں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وقت چلا گیا. عدالتوں کو چاہیے کہ وہ میرٹ پہ فیصلے کریں اور انصاف میرٹ پہ مہیا کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، پاکستان کی عوام پر بھروسہ رکھیں. اور سیاست میں سختیاں آتی ہیں. اچھا رانا صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ حکومت جاتے جاتے اپنا کام کر گئی، PTI چیئرمین کو جو ہے. میں آپ کے سوال کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جی، جب ہمارا اقتدار کے بعد جب ہمارا لانگ مارچ اور دھرنا تھا، وہ اسی بنیاد کا تھا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے حکومت چینج ہوگی اور مہنگائی کا سیلاب کم ہوگا. اور بدقسمتی ہے کہ ایسا نہ کر سکی PDM کی گورنمنٹ. اور ہمارے ملک میں ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی اقتدار چھوڑ کر جاتا ہے تو اپنے نشان چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور آنے والا اس کو صاف نہیں کرتا، اس کو مزید پھر وہ آگے بڑھتا ہے. تو بالکل مہنگائی کا ستون بہت زیادہ بڑھا، بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہو سکا، یہ بالکل المیہ فکر ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بائے بغائے آواز اٹھائی ہے. ہم آج بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، جو مہنگائی کا ستون ہے، یہ قابل مذمت، قابل افسوس ہے، کیونکہ عوام کو ریلیف نہیں مل سکا. اور
پرائز کنٹرول کمیٹی سب سے بڑی ایک اور بدقسمتی ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی نے اپنا کام درست نہیں کیا. یہ فیلئر اور خرابی تھی اور اس خرابی کو دور کرنا ہوگا. گورنمنٹ کسی کی بھی آئے, پیپلز پارٹی کی آئے, کسی کی بھی آئے, اس کو ان خرابیوں کو دور کرنا ہوگا. جب تک یہ خرابیاں دور نہیں ہوں گی تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. محاذ رائی کی سیاست کو ترک کرنا ہوگا, سب کو ایک میز پہ بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے, نعمان کا رخ کر لیتے ہیں. نعمان, حکومت جاتے جاتے اپنا کام کر گئی. عمران خان صاحب جو کہ درد سر بنے ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, نون لیگ کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے, ان کا جو ہے وہ انتظام کر گئی ہے. لیکن عوام کے لیے بجلی مہنگی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کی تمام چیزیں ایک عام آدمی کو جھیلنی پڑ رہی ہیں؟ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جیسے میرے معزز ساتھی بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ایک بات بولی کہ اداروں کے خلاف عمران خان صاحب نے بولا. تو بات یہ کہ کس نے نہیں بولا؟ آصف علی زرداری صاحب نے نہیں بولا اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کری. بلاول صاحب نے تو سندھو دیش کے نعرے لگانے کی بات کر لی. تو اس میں تو سب نے بولا ہے. کسی ایک کو ٹارگٹ بنانا یہ زیادتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی انہوں نے کہا کہ پرائز کنٹرول لسٹ 15 سال سے ان کی حکومت تھی. فیلئر کس کا ہے؟ ان کے اوپر. اگر یہ ایک پرائز کنٹرول لسٹ کو قابو نہیں کر سکے تو آپ مجھے بتائیے ان سے کیا امید لگائی جائے؟ آنے والے جو الیکشن ہے یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ان سے ایک چھوٹا سا ادارہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا اور یہ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کی. تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے جو یہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے تو کسی نے بھی ڈیلیور کر کے نہیں دیا. بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو ہماری بدقسمتی ہے, مطلب ہم لوگ جس صوبے میں رہتے ہیں کہ جتنی بدقسمتی ہماری ہے شاید کسی صوبے کی نہ ہو. بات یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, مان رہے ہیں آ رہا ہے, لیکن بات دوسرے کاموں میں بھی تو معاملات دیکھو. آپ تعمیر و ترقی کے نام پر زیرو پہ کھڑے ہوئے ہو. ٹرانسپورٹ کے نام پہ 20 بسیں چلا کے 15 سال میں آپ کس پر احسان کر رہے ہو؟ آپ انفراسٹرکچر کے نام پر آپ نے ابھی ریسنٹلی 5 منٹ کی بارش نے پول کھول دیا آپ کا 15 سال کی حکومت کا. آپ نے کیا کیا ہے کہ شرجیل میمن بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. میر کراچی متحرک ہیں. مونسون کی بارشوں میں جو ہے وہ سب سے پہلے میر کراچی پہنچے ہوتے تھے ندی نالوں کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں سڑکیں ڈوبی ہوئی تو نہیں ہے. ذرا اس پہ تجزیہ کریں نعمان. بات یہ کہ خدیجہ پہنچ جانا, پہنچ کے وہاں کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا, ڈوبنے کا منظر پیش کرنا, کراچی کو ڈوبتا ہوا دیکھنا, یہ میئر کراچی ایک عام شہری تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. آپ کی حکومت تھی 15 سال سے, آپ کو تو مطلب آپ وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ نالے کیسے ابل رہے ہیں اور مطلب افسوس ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بوریاں ڈالی گئیں. بھائی آپ کی حکومت, آپ کی پولیس, آپ کی انتظامیہ سب کچھ آپ کا ہے. آپ نے اپنا اوپر ایک اتنی سی بات کر کے وہاں سے چلے گئے کہ یہ اس میں بوریاں ڈالی گئی ہیں. آپ مجھے اتنی سی بات بتائیں کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی میئر کراچی ہمارے ماشاءاللہ بنے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کام بھی اچھے کریں, لیکن ٹریک ریکارڈ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کیسے بھروسہ کریں آنے والے وقت میں جو الیکشن میں موٹو کیا ہے ان کے پاس, لے کے کیا جائیں گے دوسروں؟ ابھی آپ تحریک انصاف کو تو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے بارے میں یہ کہا وہ کہا, آپ خود کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کا کیا مزاج ہے؟ آج اگر آپ سے سندھ حکومت ذرا سی انصاف کے ساتھ الیکشن ہو جائے تو آپ تو سندھو دیش کا نعرہ لگا دو گے. اگر صحیح معنوں میں الیکشن ہو جائے اور پاکستان عوام ہمیں پسند کرتی ہے تبھی ہمارا میئر ہے. جماعت اسلامی کو اتنا ووٹ نہیں پڑا, پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ نہیں پڑا, پھر ہمارا میئر کراچی کیسے بن گیا؟ کیونکہ لوگ ہمیں چاہتے ہیں, کراچی کی عوام ہمیں چاہتی ہے. ارے تو کون انکار کر رہا ہے؟ آپ, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے اس قابل بن جاؤ کہ لوگ آپ کو چاہنا شروع کر دیں, لیکن کام تو کر کے دکھاؤ. جیسے تیسے آپ نے MQM نے بائیکاٹ کرا, آپ اس کے مرہون منت آ گئے. جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب, ظاہر سی بات ہے وہ ان کی پوزیشن نہیں تھی کہ وہ اپنے ووٹوں کی حفاظت کر سکے اور وہ پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے میئرشپ, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ جیسے تیسے 2 لاکھ 2.5 لاکھ ووٹوں پہ, گوٹوں کے ووٹوں پہ ہی بن گئے ہو, شہری ووٹوں پہ نہیں بنے ہو, لیکن بن تو گئے ہو. اب بن گئے ہو تو اس کا عدالت تو کر لو. پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ میئر صاحب کو بنے ہوئے ہو گئے, کوئی پلان ہے؟ انہوں نے کوئی پلان دیا ہے کراچی کو کہ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے؟ کوئی ایک ماسٹر پلان کے حوالے سے کوئی گفتگو ہے سوائے اس کے کہ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو برا کریں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کو برا کہہ رہے ہیں. اس کے انتظار میں حافظ صاحب کی کب یہ اتر جائیں. ٹھیک ہے. اچھا نعمان, یہاں پہ ہم کیونکہ عام انتخابات کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے تو ذرا ذکر کر لیتے ہیں رانا ثناء اللہ کا. انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن 60 دن میں نہیں ہوئے, 90 دن میں نہیں ہوئے اور اگر 120 دن میں بھی ہو گئے تو کیا قیامت آ جائے گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن 2024 مارچ میں نظر آتے ہیں, تو تب تک کیئر ٹیکر حکومت کے پاس جو اختیارات رہیں گے, کیا اس سے ملک صحیح صفت میں چل سکتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟
اچھا میں اس پہ بڑی ایک بات پہلے ایک بات کر دوں اس پہ. دیکھیں نگراں گورنمنٹ جو آپ بات کریں, میں تو کہتا ہوں اس ملک میں نگراں گورنمنٹ ہونی چاہیے جس کے پاس اختیارات کم سے کم کرپشن تو کم ہو جائے گی. اس کو نگراں گورنمنٹ کے حوالے کر دو. جب پاورفل لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی پاور کا اتنا ناجائز استعمال کرتے ہیں کہ جس کا خمیازہ عوام بھگتتی ہے. لیکن اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں نگراں حکومت بھی بہت پاورفل ہوگی. نہیں, نگراں حکومت پاورفل ہوگی کسی پروجیکٹ بنانے کے حوالے سے, نئے کام کرنے کے حوالے سے نہیں. وہ فیصلے اس طرح کے لینے جا رہی ہے جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے اوپر نہیں لے سکتی. اس وقت دیکھیں معاملات ملک کے اندر جو فیصلے کرنے ہیں وہ عوام کے مطلب کہتے ہیں نا عوام مخالف بھی فیصلے کرنے پڑیں گے تو لینا پڑے گا کیونکہ ملک کے مفاد میں وہ فیصلے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے لیکن وہ نعمان صاحب جو کچھ آپ نے کہا ہم اس کا تجزیہ لے لیتے ہیں رانا گلزار صاحب سے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا کہ 15 سال ہو گئے ٹرانسپورٹ کو لے کے آپ نے کیا کام کیا, 10-12 بسز دے دیں. تو ذرا اس پہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں رانا صاحب کہ پیپلز پارٹی. تو میں اپنے بھائی کو جواب دیتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی لاسانیت کی سیاست نہیں کی, اور جہاں تک یہ سندھو دیش کی بات کرتے ہیں تو چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سب سے پہلے جو سندھو دیش کا نعرہ لگاتے تھے ان کے خلاف FIR کاٹی اور GM سید کو جیل میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈالا. ابھی کچھ دن پہلے بھی سندھو دیش کے نعرے لگے انٹیریئر میں, اور اس پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے تقریباً سینکڑوں FIR ان پر لانچ ہوئی اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا. قوم پرستی کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کرتی اور نہ ہی پسند کرتی, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر زبان بولنے والا ہے. تمام پاکستان کی زبان جتنی بھی ہیں بولنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں اور اچھے مقاموں پہ موجود ہیں. تو ہم ان چیزوں کی سخت مذمت کرتے ہیں. بات 10 بسیں یا 15 بسیں, میں تو یہ کہتا ہوں ایک بھی بس نہیں چل رہی. میرے بھائی کو چاہیے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لیں تو شاید کچھ نظر آ جائے کوئی بس, مگر مجھے تو نظر نہیں آئی کوئی بس چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی, کر رہی ہے. کوتاہیاں بالکل ہوتی ہیں, ہر کام کرنے والے سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو ان کوتاہیوں کو درست کرنے کے لیے, ان پر نظر رکھنے کے لیے آپ جیسے بھائی تنقید کرتے ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.